नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनसिफ टीवी के इस्लाही लाइव प्रोग्राम दीन की बात में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, ये वो प्रोग्राम है जहां हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े अहम दीनी, अखलाकी और समाजी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं ताकि हमारा अमल भी संवरे और माशरा भी। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान के ज़ाहिर ही नहीं बल्कि उसके बातिन को भी संवारता है। आज हम जिस नहायत अहम और ख़ूबसूरत उन्वान पर बात करने जा रहे हैं वो है मेहमानों के हुकूक। नाज़रीन, मेहमान नवाजी सिर्फ एक मुआशरती रिवायत नहीं बल्कि इस्लाम में इसे ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का इकराम करे। आज के मसरूफ़ दौर में जहाँ रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं वहीं मेहमान नवाजी जैसी अजीम इस्लामी सिफत भी रफ्ता रफ्ता कम होती नज़र आ रही है। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इस्लाम में मेहमान का मुकाम क्या है, मेज़बान पर मेहमान के क्या हुकूक आयद होते हैं, मेहमान के आदाब क्या हैं और इस सुन्नत को कैसे ज़िंदा रखा जा सकता है। इन्हीं तमाम सवालात के जवाब के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ आलिम दीन मुफ्ती वाहिद अली साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, मुफ्ती साहब अगले 1 घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज का जो हमारा उन्वान है वो है मेहमान के हुकूक। इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। उन्वान से हट के भी अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई हल चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ लगातार मौजूद है। ये रास्त नशरियात इस वक्त मुनसिफ टीवी पर जारी है और नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। नंबर नोट करके आप सवालात के साथ तैयार रहिए। थोड़ी देर में कॉलर्स को इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो मुफ्ती साहब, आज का जो हमारा उन्वान है मेहमान के हुकूक, इस पर एक मुख्तसर सा बयान, उसके बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दीन इस्लाम ने मुआशरती माहौल में जो लोग एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ात रखते हैं उसको बेहतर बनाने की बतौर ख़ास ताकीद की है और अखलाक़ की तालीम दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में एक खुसूसियत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाई, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अज़ीम अखलाक़ पर फ़ाइज़ हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यही बतलाया कि दूसरों के साथ अच्छे अखलाक़ के साथ पेश आओ और बेहतर बर्ताव करो। हुस्न अखलाक़ का एक नमूना हमको मेहमान नवाज़ी की शक्ल में मिलता है। मेहमान नवाज़ी अखलाक़ का एक अहम हिस्सा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मोमिन की अलामत करार दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरी दिन पर यानी क़ियामत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे, एहतराम बजा लाए। अच्छा, मेहमान कौन है, मेहमान किसको कहेंगे, इसकी क्या कोई तशरीह बयान की गई है? मेहमान हम किसको कहेंगे? जो हमारे रिश्तेदार आते हैं या दोस्त अहबाब आते हैं या दूर दराज के कोई जानने पहचानने वाले हैं, उनको भी मेहमान कहेंगे? मेहमान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो रिश्तेदार हो या बहुत दूर से आया हुआ कोई शख्स हो, बल्कि हमारे घर में रहने वाले जो अफराद हैं उन अफराद के अलावा घर के बाहर से जो शख्स भी आता है, चाहे वो पड़ोसी हो या महल्लेदार हो या रिश्तेदार हो या हम पेशा हो या कोई और हो, हमारे घर के बाहर से हमारे घर जो शख्स आता है वो मेहमान कहलाएगा। यहाँ तक कि अगर वो दूसरे मज़हब का आदमी भी हो, हमारे घर आया है तो उसकी हैसियत मेहमान की है, उसके साथ वैसे ही सलूक किया जाएगा जिस तरह मेहमान के साथ किया जाता है। अच्छा, कुरान हदीस में मेहमान नवाजी के ताल्लुक़ से क्या कुछ बयान किया गया? कुछ अहादीस है इस ताल्लुक़ से, मेहमान नवाजी के ताल्लुक़ से? जी, मेहमान नवाजी के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कुरान करीम में भी मेहमानों का ज़िक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मेहमानों की बेहतरीन मेहमानी की और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान का एहतराम करना और मेहमान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए वो हुज़ूर ने बतलाया। इरशाद फरमाया कि मेहमान जब घर आता है तो मेहमान के घर आते ही पहले दिन उसके साथ अच्छा सलूक इस तरह किया जाए कि
پرتکلف اہتمام کیا جائے. ایک میزبان جتنا کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق پرتکلف انداز میں اس کے ساتھ مہمان نوازی کرے اور اچھے سے اچھا جو اہتمام وہ کر سکتا ہے اس کی استطاعت میں جتنا ہے وہ کرے. ایک دن کے لیے یہ بات ہوگی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائزہ فرمایا. جائزہ کا معنی اصل میں تو عربی زبان میں انعام کے ہوتے ہیں، لیکن جائزہ یہاں پر مہمان نوازی والی ٹرمنالوجی میں جائزہ کہتے ہیں اس اہتمام کو جو میزبان اپنے مہمان کے لیے پہلے دن خاص طور پر کرتا ہے. یہ ایک دن زبردست اہتمام ہونا چاہیے. اگر مہمان اور رہتا ہے تو دوسرے دن اور تیسرے دن بھی معمول کے مطابق جیسا وہ گھر میں کھا رہا ہے اسے معمول کے مطابق اس کے لیے اہتمام کیا جائے. اچھا، مدت کتنی ہوگی اس تعلق سے کوئی ذکر کہیں ملتا ہے کہ مہمان جو ہے وہ کتنے دن قیام کر سکتا ہے کہ جو گھر والے ہیں یا میزبان جو ہے اس کو گرا نہ گزرے یا بار نہ گزرے؟ تو کیا اس کی کچھ مدت بھی طے کی گئی ہے کہ مہمان کتنے دن رہ سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ نے اہم سوال کیا ہے اور یہ سوال دونوں طرف سے لوگوں کو ہوتا ہے. یعنی میزبان بھی اس کا منتظر ہوتا ہے اور مہمان بھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بتلایا کہ مہمان نوازی کی مدت 3 دن ہے. پہلے دن جائزہ یعنی پرتکلف اہتمام، دوسرے تیسرے دن زیادہ پرتکلف نہیں، معمول کے مطابق اہتمام. 3 دن مہمان نوازی ہوئی. 3 دن سے زیادہ آدمی نہ ٹھہرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مہمان اپنے میزبان کے پاس 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے اور اس کو گناہ میں نہ ڈالے. گناہ میں نہ ڈالے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق مہمان نوازی تو کرتا ہے، لیکن اب قیام زیادہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے جیب پر بار ہوگا اور وہ معاشی تنگی میں مبتلا ہو جائے گا اور وہ یہ سوچنے لگے گا کہ یہ تو آ گئے ہیں، جا ہی نہیں رہے. اس طرح کے خیالات مہمان کے سلسلے میں میزبان کے ذہن میں آنا یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ مہمان نوازی کا اس کو حکم دیا گیا ہے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مہمان اپنے میزبان کے پاس 3 دن سے زیادہ قیام کر کے اس کو گناہ میں نہ ڈالے اور اس کو اس طرح سوچنے کا یا مہمان نوازی میں کسی طرح کی کمی کرنے کا موقع ہی نہ دے، بلکہ 3 دن تک رہے زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد پھر وہ رخصت ہو جائے. اچھا، مہمان کے تعلق سے اگر ہمیں کچھ خاص چیزیں معلوم ہیں یا خاص عادات ہیں اس کی، جیسے کوئی مہمان ہے ریگولر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کے چائے پیتے ہیں یا ان کو پان کھانے کی عادت ہے یا کچھ اس طرح کی، تو کیا اس کا اہتمام کرنا چاہیے خاص کر جو میزبان ہے اس کو؟ جی بالکل. اگر مہمان کے بارے میں ان کی کچھ عادت چائے کی یا پان کی یا کسی اور طرح کی جو جائز چیزیں ہیں اس کی عادت ان کو معلوم ہے، تو وہ اپنی جانب سے جو اہتمام کر رہے ہیں اس اہتمام کے ساتھ ان کی عادت کے مطابق بھی کچھ پیش کر دیں تو یہ مہمان کو زیادہ خوش کرنے والی بات ہوگی. مہمان کے اکرام میں یہ بات داخل ہوگی. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ 3 دن، اگر مہمان 3 دن رک رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیا میزبان اس کو ضد کر کے اور روک سکتا ہے یا سامنے والے جو مہمان ہے وہ 3 دن سے زیادہ اس کو لگ رہا ہے کہ سامنے والے کو گرا گزر رہا ہے پھر بھی وہ رک سکتا ہے؟ اس تعلق سے کیا کچھ کہا گیا ہے؟ اگر مہمان 3 دن سے زیادہ رکتا ہے اور اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس طرح کا رکنا میزبان کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو ایسے وقت تو اس کو رکنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ 3 دن کے اندر اس کو رخصت ہو جانا چاہیے. اگر میزبان پر گراں گزر نہیں رہا ہے اور وہ اصرار بھی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے گنجائش رہے گی. 2 صورتوں کے ساتھ، ایک یہ کہ میزبان پر گراں نہ گزرے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصرار کر کے روکتا بھی ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا، پھر بھی اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ 3 دن تک رہے. واقعتاً اگر کوئی ضرورت ہے تو بات الگ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مہمان 3 دن سے زیادہ کسی کے پاس رہتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ مہمان نہیں رہتا،
وہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو اہتمام وغیرہ کر رہے تھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تو ختم ہو ہی جائے گا. حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد ہو جائے گا. یعنی جیسے گھر کے افراد کچھ ضرورت کے حساب سے کچھ کام کاج کر لیتے ہیں, یہ بھی اس میں ہاتھ بٹائے, اور وہ جو میزبان اپنے مہمان پر 3 دن کے بعد خرچ کر رہا ہے وہ صدقے میں شامل ہوگا. مطلب ایک اضافی نیکی ہو جائے گی. چلیے ایک اور ہمارے ساتھ جڑ گئے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے, میرا پاؤں درد ہے سر, ٹھیر کو وضو کرے چلتا کر, کرسی پہ بیٹھ کو نماز پڑھتا ہوں میں, وضو ٹھیر کو کرے چلتا کر. پاؤں میں درد ہے, کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں آپ؟ پڑھتا ہوں سر, ٹھیر کو وضو کرے چلتا ہے. ٹھہر کے وضو کر رہی ہیں؟ ہاں, وضو کرنے کا کیا سمجھ میں آ گیا. چلیے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تو مفتی صاحب بہن کا جو کال ہے کہ پیر میں درد ہے وہ بیٹھ نہیں سکتی, نماز جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کے کر رہی ہے, لیکن وضو جو ہے وہ ٹھہر کے کر رہی ہے. جس پیر وغیرہ دھلنا ٹیپ کھول لیا وہاں پہ دھل لیتی ہوں گی آگے بڑھا کے, تو کیا کر سکتی ہیں سر؟ جی, کھڑے ہو کر وضو کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اگر بیٹھنے کی سہولت ہے تو بیٹھ کر وضو کرنا بہتر ہے, تاکہ چھینٹے وغیرہ جسم پر کپڑوں پر نہ آئیں. اب ہمارے پاس عموماً واش بیسن کا چلن ہو چکا ہے, تو واش بیسن میں سہولت ہے اس بات کی کہ چینٹے اڑتے بھی نہیں ہیں اور بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. کھڑے ہو کر ہی آدمی اطمینان سے کر سکتا ہے. پیر دھونے کا موقع ہوتا ہے, اس کے لیے علیحدہ انتظام کر لینا چاہیے. تو اس طرح کھڑے ہو کر وضو کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جہاں تک کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی بات ہے تو اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ نیچے زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتی اور کرسی پر بیٹھنا آپ کے لیے ضروری ہے, یا کھڑے ہو کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتی, تو کرسی پر بیٹھنے کی گنجائش ہے. ہاں, آپ چلتی پھرتی ہیں اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی آپ کے پاس طاقت ہے, سجدہ کرنے میں یا رکوع کرنے میں آپ کو دشواری ہو رہی ہے, تو ایسے وقت آپ قیام کے وقت کھڑے رہیں, تلاوت جب تک ہو کھڑے رہیں. پھر رکوع کھڑے ہو کر سکتی ہیں تو کھڑے ہو کر رکوع کر لیں, سجدے کے وقت کرسی پر بیٹھ جائیں. اور اگر رکوع بھی کھڑے ہو کر نہیں کر سکتی تو رکوع کے موقع پر کرسی پر بیٹھ جائیں, اور اس کے بعد باقی نماز یعنی رکوع اور سجدے کرسی پر کریں. پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑی ہو جائیں. مختصر بات یہ ہے کہ آدمی کے لیے نماز میں قیام فرض ہے, 7 فرائض میں ایک فرض کھڑا ہونا ہے. تو بغیر وجہ کے, بغیر عذر کے, مجبوری کے اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی, کیونکہ فرض چھوٹ جائے گا. طاقت کے مطابق کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پورا نہیں کھڑے ہو سکتے تو جتنا کھڑے ہونے کی طاقت ہے اتنی مقدار کھڑا ہونا ضروری ہے. اچھا, کرسی کے تعلق سے کیونکہ بہن نے ابھی یہ سوال کیا ہے, اکثر یہ ہم نے دیکھا مساجد میں آج کل کرسیاں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں, کہ ایک صف کرسیوں کی لگ رہی ہے. تو کرسی کس طرح سے ہونی چاہیے؟ مطلب کچھ کرسی ایسی ہوتی ہے جس میں ہینڈل ہوتا ہے, یا پیچھے ٹیک لگانے کا آدمی کیا ہوتا ہے کہ آرام سے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے, کیا اس طرح کی ہونی چاہیے, یا بغیر ٹیک والی کرسی ہو, آدمی جو ہے وہ ہینڈل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے, ہینڈل پہ رکھنے کے بجائے اپنے تھائی پہ رکھے ہاتھ, یہ زیادہ بہتر طریقہ کیا بہتر ہو سکتا ہے اس کا؟ نماز کی ادائیگی کے لیے صرف بیٹھک والی کرسی کافی ہے, نہ اس کے لیے پیٹھ پر ٹیکا لینے کے لیے بیک کی ضرورت ہے, نہ ہاتھ رکھنے کے لیے ہینڈلز کی ضرورت ہے, نہ سامنے ہاتھ رکھنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں دوسری سہولتوں کے لیے ہیں. جب کرسی ہے تو تھوڑا سا ٹیکا لینے کا بھی آدمی کو موقع مل جائے, ہاتھ سہولت کے حساب سے رکھ سکے, اور سامنے اگر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں یا کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو سامنے رکھ کر پڑھ سکے, اس کے لیے یہ بنائی جا رہی ہے, تو گنجائش ہے. نماز کی جہاں تک بات ہے تو نماز میں نہ ٹیکا لینا ہے, نہ ہینڈلز پر ہاتھ رکھنا ہے, نہ سامنے ہاتھ رکھنا ہے, بلکہ آدمی کو کرسی پر بیٹھنا ہے اور نماز ادا کر لینا ہے, ادھر ادھر ہاتھ کرنا نہیں ہے. تو لہٰذا کرسی ان تمام سہولتوں والی ہو یا ان سہولتوں سے خالی ہو, دونوں صورتوں میں نمازی کو چاہیے کہ وہ نماز کے موقع پر غیر ضروری, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ضرورت کے ٹیکا بھی نہ لے اور ہینڈلز پر ہاتھ بھی نہ رکھے, اور سامنے بھی ہاتھ نہ رکھے. رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنے کا جو موقع ہے, تھوڑا سا رکوع کے لیے جھکے, سجدے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے
اتنا زیادہ جھکے. نہیں، آج کل جو مسجد کا میں ذکر کر رہا تھا، اب کچھ اس طرح کی کرسی آنے لگی ہیں جس میں آپ سامنے ایک اسٹینڈ ٹائپ کا رہتا ہے، سجدہ اس پہ آپ کر سکتے ہیں، لکڑی کا ایک تخت، جیسے اسکول کالج میں جو بینچز رہتی ہے اس ٹائپ کا آ رہا ہے. جی تو کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ سامنے جو چیز بنائی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس پر سجدہ کیا جائے، بلکہ وہ اس لیے ہے تاکہ اس پر قرآن کریم یا کوئی بھی آپ کتاب رکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس پر رکھ سکیں، اس لیے وہ بنایا جا رہا ہے. لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ سامنے سجدہ اس پر کرنا ہے. سجدہ اس پر کرنا نہیں ہے، سجدہ تو زمین پر کرنا ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں یا زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو زمین پر سجدہ کرنا ہے، یعنی پیشانی اور ناک زمین پر رکھنا ہے، اس کا نام سجدہ ہے. لیکن اگر کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو سامنے کوئی ایسی چیز بنا لی جائے، اس پر سجدہ کیا جائے، یہ نماز کے طریقے میں ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے. درست طریقہ یہی ہے کہ اس پر سجدہ نہ کیا جائے، نہ ہاتھ رکھے جائیں. بعض لوگ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، اس پر نہ سجدہ کیا جائے نہ اس پر ہاتھ رکھے جائیں، بلکہ رکوع کے لیے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا تھوڑا سا جھکیں اور سجدے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے زیادہ جھکیں. اچھا، نگاہ کہاں ہوگی؟ جب ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو سجدے کی جگہ پہ ہماری نگاہ رہتی ہے. جب بیٹھ کے آپ کرسی پر پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں نگاہ کہاں رہے؟ بیٹھ کر کرسی پر نماز پڑھ رہے ہیں تو تمام اوقات میں تو جیسا رکوع کی حالت میں ہیں سجدہ گاہ پر نگاہ ہونی چاہیے، چونکہ سجدہ گاہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے وہاں پر، لہذا سامنے کے حصے میں نگاہ ہو. نگاہ اتنی زیادہ آگے نہ بڑھے کہ دوسری صف تک پہنچ جائے، یعنی ہمارے سامنے والی جو اگلی صف ہے اگلی صف تک نگاہ نہ پہنچے. اس سے پہلے جہاں اگر ہم سجدہ کرتے، زمین پر سجدہ کرتے ہوتے تو ہمارا سجدہ جہاں ہوتا وہاں تک نگاہ ہو سکتی ہے، اس کے آگے نہیں ہونی چاہیے. ہمارا عنوان تو نہیں ہے لیکن کیونکہ بہن نے کال کیا اس میں کئی سوال نکل گئے. اور ایک نیت اگر ہم نے بات رکھی ہے، سامنے دیوار پر کچھ لکھا، اکثر مسجد میں دیکھیں تو آیت وغیرہ لکھی رہتی ہے، تو سامنے نظر پڑی تو کیا اگر ہم نے پڑھ لیا تو اس میں کوئی نماز میں خلل پڑے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کی حالت میں نظر اتنی آگے جانا نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ذکر کیا گیا کہ سجدگاہ کے آگے نظر جانا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کیونکہ نماز پڑھ رہے ہیں تو توجہ مکمل طور پر اعمال نماز میں، افعال نماز میں، اذکار نماز میں ہونی چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے. اگر بغیر کسی ارادے کے نظر اٹھ جاتی ہے اور نظر کسی عبارت پر، کسی تحریر پر، کسی لکھی ہوئی چیز پر پڑ جاتی ہے تو اس میں دو باتیں ہیں. آدمی اس کو پڑھ کر سمجھا نہیں ہے اور فوراً اپنی نگاہ ہٹا لے، نظر ہٹا لے تو بہتر ہے. اور اگر وہ پڑھ کر اس کو سمجھ بھی جاتا ہے، پڑھ کر سمجھتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز میں ضرور کراہت ہوگی. نماز ٹوٹے گی تو نہیں لیکن کراہت ضرور آئے گی. تو چلیے ناظرین، اپنے عنوان کی طرف لوٹتے ہیں. مہمانوں کے حقوق آج کا یہ ہمارا عنوان ہے. اس تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی واحد علی صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. مفتی صاحب، ایک سوال یہاں پہ جانا چاہوں گا. قرآن میں مہمان کے ساتھ حسن سلوک کو کیا نیکی کا درجہ قرار دیا گیا ہے؟ اگر آپ نے اچھا حسن ان کے ساتھ کیا تو کیا نیکی ہے اس پر؟ جی، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کے ذریعے بتلایا گیا کہ مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان کا بڑا اکرام کیا اور ان کے لیے خوب اہتمام کیا. لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مہمانوں کے اکرام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اور یہ انبیاء اکرام کا طریقہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں داخل ہے. اچھا، مہمان نوازی کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث موجود ہیں کہ ان کے پاس جب مہمان آتے تو کس طرح سے ضیافت کرتے تھے، اس طرح کے کچھ احادیث ہیں موجود ہیں؟ جی بالکل، بہت ساری احادیث شریفہ اس طرح کی ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی فرماتے. اور بہت سی روایتوں میں اس طرح ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہ کر مہمان کو پیش کرنے کا حکم فرمایا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا، وہ شخص غیر مسلم تھا. ایک بکری کا دودھ اس کو پیش کیا گیا، اس نے پی لیا. پھر دوسری بکری کا دودھ پیش کیا گیا، اس نے پیا. اس طرح 7 بکریوں کا دودھ اس کو پیش کیا گیا. کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
ایک دو بکری ہو تو الگ بات ہے، 7 بکریوں کا دودھ ایک ہی شخص کو، ایک ہی مہمان کو پیش کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے لیے احترام کروایا، اکرام کروایا اور اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں مہیا کروائی۔ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ مہمان آتے اور بظاہر کوئی چیز موجود نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم کو، جو خازن ہوتے، ان کو کہتے تو وہ کچھ لے کر آتے، اور ضرورت پڑتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی سے قرض لیتے، اور قرض لے کر ہی کیوں نہ ہو آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے۔ اچھا، میرا سوال اگلا میں وہی کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر میزبان جو ہے اس کے پاس وسائل کی کمی ہے، اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ بھئی پہلا دن جب ہو تو ضیافت اچھی کی جائے، جی، دوسرے تیسرے دن کے بعد وہ عام گھر والوں کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کے پاس وسائل کم ہو یا اس کے پاس اتنی مالی حیثیت نہ ہو کہ وہ اچھی ضیافت کر سکے، جو نارمل کھانا وہ کھاتا وہی کھلانا چاہ رہا ہے، جی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص جو موجود ہے وہی کھلا سکتا ہے اور وہ زیادہ کچھ اہتمام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے یہ کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے ڈرو جتنا تم کر سکتے ہو، تو اس کی استطاعت سے باہر والی چیزوں کو کرنے کا اسلام حکم نہیں دے رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دال روٹی کھاتا ہے تو اس کو بریانی یا مندی کھلایا جائے یا کوئی اور اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی چیز کھلائی جائے، بلکہ اس کی اپنی حیثیت سے وہ جو اہتمام کر سکتا ہے، مان لیجئے دال روٹی اس کے پاس موجود ہے تو وہ کوئی پاپڑ تل دے، اگر ہے گنجائش اس کی بھی، اگر گنجائش ہے تو پاپڑ تل دے یا مرچ تل دے، یا اس طرح کی ہلکی پھلکی جو تھوڑا بہت جو اہتمام اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ اہتمام بھی کر دیتا ہے تو اس کی جانب سے وہ اعلیٰ درجے کا اہتمام سمجھا جائے گا، اس کی اپنی حیثیت سے، جو ایک مالدار آدمی اپنی حیثیت سے کرتا ہے۔ نہیں، سوال میرا اصل میں یہ کہ آپ نے ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر کیا کہ 7 بکریوں کا دودھ آپ نے جو ہے ایک ہی شخص کو پیش کیا، تو ایک تکلف والی بات یہاں پر ہو گئی کہ بھئی مہمان ہے تو اس کی ضیافت کرنی ہی کرنی ہے، جی، تو اگر عام انسان اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک درد رہتا ہے کہ بھئی میں نہیں کر پایا، یا ایک اندر سے کچھ کسک رہ جاتی ہے کہ میں یہ نہیں کر پایا، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، کس طرح سے یہ اسلام اس کو، یعنی اس کی طاقت سے زیادہ کرنے کی اسلام اس کو ذمہ داری نہیں دے رہا ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ آدمی اگر اپنے طور پر کچھ قرض لے کر کرنا چاہے تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ قرض لینے کے بارے میں یہ ہے کہ غیر سودی قرض لے سکتا ہے، سودی قرض نہ مہمان کی لے، ضیافت کے لیے، مہمان کی ضیافت کے لیے اگر وہ قرض لینا چاہتا ہے تو سودی قرض نہ لے، غیر سودی قرض لیتا ہے، پھر لے سکتا ہے۔ پھر غیر سودی قرض میں بھی یہ ہے کہ ادائیگی وہ کر سکتا ہو، تو ان تمام شرائط کے ساتھ اس کے لیے اس کی گنجائش رہے گی، لیکن اس پر بھی اسلام اسے مجبور نہیں کرتا کہ کوئی مہمان آ گیا تو تم قرض لے کر ہی اس کی ضیافت کرو، اس کے لیے اہتمام کرو، تکلف کرو، نہیں، بلکہ اس کے پاس جو مہیا ہے، جو موجود ہے، اس میں ہی وہ پرتکلف اپنی حیثیت سے اہتمام کر لے، یہ کافی ہے۔ اور اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کچھ بڑا اہتمام نہیں کر سکا ہوں، کیونکہ استطاعت سے زیادہ کرنے کا اسلام حکم نہیں دے رہا ہے۔ چلیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بتائیے، سوال کیجیے اپنا، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ جی آپ لوگ خیریت سے؟ جی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے نا؟ بالکل، مفتی صاحب بھی ٹھیک ہیں، سن رہے ہیں آپ کی آواز۔ ہاں، مفتی صاحب سے 2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، میری آواز جا رہی ہے میری آپ کے پاس؟ آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ جی، پہلا سوال مہمان کے تعلقات سے، اگر کوئی مہمان آئے اور ایسا ہو کہ یہاں پہ 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد مہینہ گزارتے رہے اور پھر جو ان کے شوہر ان کو گالی دیتے رہے اور ان سے لڑتے رہے کہ انہیں اچھا چیز بنا کے دیا کرو، تو یہ کیسا ہے؟ یہ پھر اس میں کیا کرے؟ اگر اس میں خاتون کوئی کمی کر دے تو یہ ان کے اوپر گناہ ہوگا، یا پھر ان کا شوہر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تو ان سے اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے جو انتقال ہوتے ہیں، چھوٹا بچے، وہ کیا اللہ کے ہاں وہ بڑا ہوتے ہیں، اور جیسے ہم اور آپ مریں گے تو وہ کس کے ساتھ رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ؟ نہیں، چھوٹا بچہ جس کا انتقال ہو گیا ہے، جی، وہ انتقال کے بعد قیامت کے دن کس کے ساتھ رہے گا، یہ جاننا چاہ رہی جی نہیں، وہ بڑا ہوں گے کیا قبر میں یہ پوچھ رہی ہوں۔ اور ہم اور آپ جیسے مریں گے شادی شدہ انسان بچے والے، تو وہ کن کے ساتھ رہیں گے؟ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بہن ایک عنوان سے
ہی سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو 2 دن 4 دن کے بجائے 10 دن 20 دن یا مہینہ رہ رہا ہے اور شوہر کی طرف سے یہ پریشر ہے کہ بھائی ضیافت کرو، اچھا روزانہ اچھا کھانا کھلاؤ، تو کیا ایسی صورت میں اگر انہوں نے نہیں کیا تو کیا گنہگار ہوں گی؟ یہ جاننا چاہ رہی ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مہمان کو 3 دن سے زیادہ کہیں بطور مہمان قیام نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو گناہگار نہیں بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ 3 دن سے زیادہ رہتا ہے، کسی کی ضرورت ہے، کوئی کام ہے اور رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، تعلقات ہونے کی وجہ سے وہ قیام کرتا ہے، تو وہ 3 دن کے بعد مہمان نہیں ہیں بلکہ گھر کے افراد میں سے ہی ایک فرد ہے۔ جیسے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے ہوگا، اس کے لیے بھی وہی ہوگا۔ مہمان کا پروٹوکول 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، مہمان کی حیثیت اس کی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر شوہر ان کے لیے اہتمام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اپنی طاقت کے مطابق جتنا کر سکتی ہیں وہ کریں، اور اگر طاقت سے استطاعت سے باہر بات ہو رہی ہے تو پھر شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو ان کی طاقت سے زیادہ زیر بار نہ کریں، طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں، اور شوہر اگر مزید اہتمام کروانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کسی اور طرح سے انتظام کریں، یا پھر گھر والوں کے لیے کسی مددگار کو رکھیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو خود ہاتھ بٹائیں اور گھر والوں کی مدد کریں۔ اچھا، دوسرا سوال بہن کا یہ تھا کہ اگر کوئی بچہ ہے انتقال ہو گیا تو قیامت کے دن جب وہ اس کو مطلب سوال جواب ہوگا یا زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو کیا وہ بچے کی شکل میں رہے گا یا بڑا ہو جائے گا، اور وہ پھر کن کے ساتھ اس وقت رہے گا؟ انتقال جب ہوا وہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جب سب لوگ حشر کے میدان میں اکٹھا ہوں گے، تو کیا وہ بچے ہی کی صورت میں رہے گا یا بڑا ہو جائے گا؟ جس کا انتقال ہوتا ہے جس عمر میں، اس کو اسی عمر میں اٹھایا جائے گا، وہ کم عمر ہو یا زیادہ عمر والا ہو، اس کو اسی عمر میں اٹھایا جائے گا، اور اس کا جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنتیوں کے بارے میں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی عمر 33 سال عالم شباب کی ہوگی۔ تو یہ خاص طور پر جنتیوں کے لیے ہے، اہل جنت کے لیے، جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی یہ عمر ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جب ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس وقت ان کی وہی عمر ہوگی جس عمر میں وہ انتقال کر چکے ہیں۔ سوال ان کا ہے کہ کن کے ساتھ رہیں گے، والدین کے ساتھ رہیں گے یا کن کے ساتھ رہیں گے وہ بچے؟ اب ہر آدمی اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے عمل کی بنیاد پر اس کے درجے بنائے گا۔ یعنی کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو وہ جنت میں رہے گا، اور پھر جنت بھی کئی قسم کی ہیں، کئی اس میں درجات ہیں۔ تو جو شخص، جو مرد یا جو عورت جس طرح کا عمل کی ہے، جس درجے کا عمل کی ہے جنت میں، وہ اپنے اس درجے کے مطابق ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہاں ہم اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جنت میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں بھی ہوا کریں۔ غالباً کا سوال یہ ہے کہ بچہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا حساب کتاب تو نہیں ہوگا، اگر بچپنے میں اس کا انتقال ہو گیا، 7 سال 8 سال کا ہے، نابالغ ہے، تو اس ایسی صورت میں شاید یہ جاننا چاہ رہی کہ وہ کہاں پہ رہے گا، کیسے رہے گا؟ تو ظاہر ہے بچہ جب نابالغی کی عمر میں، کم سنی کی عمر میں انتقال کر جائے گا تو وہ بچہ جنت میں ہی رہے گا۔ اب جنت میں والدین بھی اگر جنت میں ہوں گے تو پھر وہ والدین سے ملاقات بھی کرے گا، ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، بات بھی کریں گے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، مہمان کے حقوق آج کا یہ ہمارا عنوان ہے۔ اگر اس تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ اب بھی مزہ آئے گا نا ویڈیو؟ پیٹ دبا، روگ دبا، سب کو پتا، پھر تجھ کو نہیں کیوں ہے پتا؟ ارے پیٹ صفا اور روگ دبا، ایک ہی جگہ۔ ٹائم جب ایکسرسائز کا ہو تو پھر آلس کیسا؟ ہیلتھ اور فٹنس میں نو کمپرومائز۔ بات جب پیورٹی کی ہو تو میرے لیے صرف ہمدرد ہنی، کیونکہ کوالٹی سے نو کمپرومائز۔
اس میں ہے प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। ये अटका। प्रसिद्ध पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोर्ड। अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का खतरा। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाओ, तस्लीम शुदा फेरिस्त जांचो। आरबीआई कहता है खबरदार रहें, चौकन्ने रहें। प्रोग्राम हेल्थ और हम में हम बात करेंगे गाल स्टोन्स के ताल्लुक से और जानेंगे इसके सिम्टम्स, रिस्क्स, कॉम्प्लिकेशंस एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे केयर हॉस्पिटल्स मलकपेट हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी डॉक्टर भूपति राजेंद्र प्रसाद। हेल्थ और हम लाइव बरोज़ जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं दीन की बात और आज का हमारा जो उन्वान है वो है मेहमानों के हुकूक। अगर इस ताल्लुक से आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मुफ्ती वाहिद अली साहब हमारे साथ मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। मुफ्ती साहब, सवाल लगातार मेहमानों के हुकूक के ताल्लुक से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मेहमान के सबब मेज़बान को कुछ दुश्वारी हो या उसको गरा गुजर रहा हो तो ऐसी सूरत में क्या कुछ हुक्म है? उसकी जानिब से कुछ गुफ्तगू या होता नहीं जैसे बहुत ज़्यादा दिन तक काम कर लिया या कुछ इजाफत में कुछ देरी हुई, उसकी वजह से उसने कुछ सुना दिया। अक्सर होता है, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो मेज़बान को अगर कुछ दुश्वारी हो रही हो तो ऐसी सूरत में क्या करे? एक बात तो यह है कि उसे 3 दिन से ज़्यादा क़याम करना नहीं चाहिए ताकि किसी तरह की ऐसी बात ही पैदा ना हो। और अगर इस दरमियान में भी मेज़बान की जानिब से ऐसा ख्याल होता है कि उसे मेहमान की जानिब से तकलीफ़ हो रही है तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, ये हिदायत दी है ख़ास तौर पर मेहमान को कि मेहमान अगर किसी जगह बतौर मेहमान जाए, कोई शख्स अगर बतौर मेहमान कहीं जाए तो वहाँ उस घर वाले से, मेज़बान से किसी चीज़ का सवाल ना करे, खाने के लिए, पीने के लिए किसी तरह की ख्वाहिश ना करे। अब ताल्लुक़ात हैं और ताल्लुक़ात की वजह से बेतकल्लुफ़ी रहती है तो कोई हरज की बात नहीं है, उसमें इस तरह का कोई गलत ख़याल भी नहीं होता। वरना जब तक मेहमान की जानिब से इसरार ना हो, मेहमान की जानिब से ख्वाहिश का मुतालबा ना हो, तब तक वो अपनी जानिब से कुछ ना पूछे, ना खाने के लिए, ना पीने के लिए, ना कोई और चीज़। जब इस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हिदायत पर अमल कर लिया जाएगा तो फिर नाचाकी वाली, ना इत्तेफाकी वाली या एक की जानिब से दूसरे को तकलीफ़ वाली कोई बात ही पैदा नहीं होगी। अच्छा, हम लगातार बात करें मेज़बान के ताल्लुक से कि मेज़बान की तरफ से क्या कुछ हुकूक है मेहमानों के लिए। अच्छा, मेहमान की तरफ से क्या हुकूक है मेज़बान के लिए? इस ताल्लुक से अगर जो मेहमान बन कर गया, अब सामने जो मेज़बान है उसके ताल्लुक से क्या कुछ हुकूक है? मेहमान के हुकूक ये हैं कि उसका इकराम किया जाए, उसका एहतराम किया जाए और उसको मेहमानी पेश की जाए। पहले दिन पुरतकल्लुफ़, दूसरे 2 दिन आम अंदाज में, इस तरह मेहमानी उसको पेश की जाए। ये मेहमान के हुकूक हैं। और मेज़बान के हुकूक ये हैं कि मेज़बान को मेहमान किसी तरह की उससे ख्वाहिश ना करे, उसको किसी तरह की तकलीफ़ ना दे और कोई ऐसी बात मेहमान मेज़बान के साथ ना करे जिसकी वजह से उसके दिल को ठेस पहुंचती हो या उसको ये समझ में आता हो कि मेरी मेहमानी में, मेहमान के मेरे इकराम में किसी तरह की कोई कमी रह गई हो, ऐसी कोई बात ना करे। जैसे अब वो खाने के लिए मेहमान को कोई चीज़ पेश कर रहा है तो मेहमान ये कह रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसी है वैसी है, ऐसी कोई, वैसे भी खाने पर अपने घर में भी हों तो कोई ऐब नहीं लगाना चाहिए। अगर मेहमान गए हुए हैं तो बतौर ख़ास इसका एहतमाम करना है कि खाने पीने की चीज़ पर कोई ऐब ना लगाए और गैर ज़रूरी अपनी गुफ्तगू में ऐसी बातें ना करे जिसकी वजह से मेज़बान को तकलीफ़ पहुंचती हो। अच्छा, मेहमान की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 2 तरह के होते हैं कि भाई पहले से बता के आप
جا رہے ہیں کہیں کہ بھائی میں آنے والا ہوں، ایک ہوتا ہے کہ آپ اچانک پہنچ گئے، تو کیا اچانک بغیر اطلاع دیے آپ کسی کے گھر پہ جا سکتے ہیں اس طرح کہ بھائی آپ کو 2-3 دن قیام بھی کرنا ہے وہاں پر اور آپ نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، آپ فوراً پہنچ گئے، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ دونوں طرح کی باتوں کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے موجودہ دور میں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مواصلاتی ذرائع موجود نہیں تھے، اب چونکہ مواصلاتی ذرائع موجود ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کو کال یا میسیج کر لیتے ہیں، تو ایسے وقت موجودہ دور کے حساب سے سہولتوں کے پیش نظر مہمان خاص طور پر ایک دن رہائش کے لیے، ایک دن ہو یا 2 دن ہو، رہائش کے لیے جب جانا چاہتا ہے تو بہتر ہے پہلے سے اطلاع دے دے تاکہ وہ اپنی مصروفیات کو بھی دیکھ لے اور اپنی مصروفیات کے اعتبار سے مہمان نوازی میں اس کی خاطر مدارات کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے اور کچھ انتظام کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان آئے اور 2 دن 3 دن قیام کرے اور وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے مہمان کی وہ خاطر مدارات نہ کر سکے جو وہ کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکے گا تو پھر اس کے دل میں بھی ایک طرح کی کسک رہ جائے گی، ایک طرح کی کمی رہے گی کہ یہ احساس رہے گا اس کو کہ میں نے اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو کرنا چاہتا تھا، تو ایسی بات نہ ہو، اس لیے پہلے سے اطلاع دے دینا بہتر ہے۔ اچھا، آج کے مصروف ترین دور میں جہاں لوگوں کے پاس اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، مہمان نوازی کی جو سنت ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کمزور پڑتی جا رہی ہے؟ جی بالکل، لوگ جس طرح عدیم الفرصتی کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے موقع پر لوگ ایک دوسرے کے پاس جانے سے بھی کترا رہے ہیں اور قیام کرنے والے مہمانوں تو بہت ہی کم ہو گئے ہیں، اور اگر مہمان قیام کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو پھر میزبان کے خیال میں بھی کوئی بات ہے کہ یہ آ گئے، اب ٹھہر گئے، اتنے دن ہو گئے، اور خرچہ وغیرہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مہمان نوازی جب کی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کمی کسی طرح کی میزبان کے گھر میں نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہری اعتبار سے کچھ کمی بیشی نظر آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہمان کی آمد برکت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنا رزق، یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا رزق لے کر پیدا ہوتا ہے، تو مہمان بھی آتا ہے تو مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، کیونکہ میزبان کسی مہمان کا رازق نہیں ہے، رازق تو اللہ تعالیٰ ہے، مہمان کے لیے میزبان ایک ذریعہ بن رہا ہے اور اس کو مہمان نوازی کی سعادت مل رہی ہے، مہمان نوازی کا اس کو موقع مل رہا ہے اللہ کی جانب سے، وہ یہ سمجھے کہ مجھے ایک نیکی کا موقع ملتا ہے، اس طرح سمجھ کر وہ مہمان نوازی کرے، اور دونوں طرف سے اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ آئے اور کئی دن قیام کر رہے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، یا پھر مہمان آتے ہی چڑچڑاہٹ کا احساس کیا جا رہا ہے مہمان کے سامنے یا اندرون خانہ گھر کے اندر، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دونوں طرح کی چیزوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کی جانی چاہیے۔ اچھا، ابھی ذکر کیا موجودہ دور کے جہاں پر مہمان نوازی کہیں نہ کہیں کمزور پڑتی جا رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، کیا اس نے بھی جو مہمان نوازی کے آداب ہیں اس کو کچھ متاثر کیا ہے؟ بالکل، موبائل انٹرنیٹ کی وجہ سے آدمی چونکہ غیر ضروری اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے اپنا وقت صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، بجائے اس کے اگر وہ کوئی مفید اور بہتر کام کر لیتا تو اس کے لیے فائدے کی بات ہوتی۔ اور مہمان جب آتا ہے تو آدمی سوشل میڈیا پر اپنے دوست احباب کے ساتھ یا اپنی سوشل میڈیا پر جو بھی مصروفیات ہے اس میں لگا ہوا ہے، اور مہمان کو وہ وقت نہیں دے پا رہا ہے، دوسری طرف ذہنی طور پر مشغول ہونے کی وجہ سے، مصروف ہونے کی وجہ سے جو وقت ایک میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کو دے، اس کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی آدمی گھر آیا، اب اس کو صرف چائے پلا کر رخصت کرنا ہے، ضروری گفتگو کر کے حال چال پوچھ کر چائے پلا کر رخصت کرنا ہے، اتنی دیر میں بھی لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنے ہی موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ ظاہر ہے تعلقات میں ایک طرح کی کمی پیدا کر رہا ہے۔ فزیکل ریلیشن شپ جہاں تک ضروری ہوتی ہے، آدمی آیا اس سے ملاقات کی جائے، اس سے مصافحہ کیا جائے،
اس سے نظر ملا کر بات کی جائے، اس کا حال چال پوچھا جائے اور اس کے آنے پر کچھ خوشی کا اظہار کیا جائے، اور اگر کہہ سکتے ہیں تو اس کو رکنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے کہا جائے. یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. بجائے اس کے یہ ہو رہا ہے کہ آدمی آیا، کیسے اس کو جلد سے جلد چائے کی ایک پیالی پیش کر دی جائے اور اس کو فوراً رخصت کر دیا جائے. اچھا، ایک چیز گھریلو یا رشتہ داروں کے تعلق سے اگر میں ذکر کروں یہاں پر، کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بھانجے بھانجیاں ہوتے ہیں وہ چھٹیوں میں نانی کے گھر پہنچ جاتے ہیں جی، اور لمبا پوری چھٹی گزارتے ہیں. نانا نانی جب تک حیات ہیں تب تک تو سب کچھ اچھا رہتا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد پھر وہ بھائی اور بہن یا بھابھی کے پاس جب یہ رشتہ پہنچتا ہے تو پھر ان کو گراں گزرنے لگتا ہے، خاص کر جو مامی ہوتی ہیں بھانجے بھانجیوں کی. تو ایسی صورت میں کیا کچھ کہا گیا ہے؟ کیا ان کی بھی ضیافت اسی طرح مہمان کی طرح کی جائے؟ ہوتا نا کہ بھائی پورا چھٹی گزارنے وہ آئے ہیں، جب تک نانا نانی تھے تب تک تو سب کچھ اچھا رہتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ ماحول ان کو نہیں ملتا. ایسی صورت میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے؟ بالکل، یہ تو عموماً ہر جگہ اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہی بات ہے، مہمان کی جو تفصیلات بتلائی گئی ہیں کہ 3 دن تک تو قیام کرنا اس مہمان کا حق ہے، 3 دن سے زیادہ پھر وہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد مانا جائے گا. تو یہاں پر بھانجے بھانجیاں ہوں یا کوئی اور ہو، سب کے لیے مہمان نوازی کے معاملات اسی طرح کے ہوں گے. احکام جو بتلائے گئے ان کے لیے بھی بالکل وہی احکام ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ بھانجے بھانجیاں یا بیٹیاں بہنیں اگر بھائیوں کے گھر آ رہی ہیں، ماں باپ کے گھر آ رہی ہیں، نواسیاں نواسے اپنے نانا نانی کے گھر آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں 3 دن تک تو قیام کرنا ان کا بحیثیت مہمان حق ہے. 3 دن کے بعد اب وہ گھر کے افراد میں سے ایک فرد بن جائیں گے اور نارمل جیسے گھر کے افراد کے ساتھ سلوک ہوگا ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا. اگر 3 دن سے زیادہ قیام کرنے کی وجہ سے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا گھر والے نامناسب سمجھ رہے ہیں، تو ایسے وقت جو آئے ہوئے ہیں، چاہے وہ بہن ہو یا بہن کی اولاد ہو، بیٹی ہو یا بیٹی کی اولاد ہو یا داماد ہو، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے اور اپنے 3 دن کے اندر رخصت ہو جانا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ 4 دن کے لیے آتے ہیں یا 8 دن کے لیے آتے ہیں. بہت کم ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکمل چھٹیاں گزار کر 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ جو ہوتا ہے مکمل چھٹیاں گزار کر جانے کے ارادے سے آتے ہیں. تو یہ جو 3 دن سے زیادہ والی جو بات ہے اس میں یہ خیال ضرور رکھا جائے کہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. اگر گھر والوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے تو 2 سال رہنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر ان کے لیے باعث تنگی ہے، باعث تکلیف ہے اور ان پر یہ رہنا 3 دن سے زیادہ رہنا گراں گزر رہا ہے تو پھر وہ 3 دن کے اندر رخصت ہو جائیں. اچھا، نہیں، عام طور سے یہ دیکھا گیا جو ماما ہوتے ہیں ان کو بھانجے بھانجی سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن جو مامی ہے ان کی اب وہ ان کو کہیں نہ کہیں گرا گزرتا ہے. تو کیا جو ماما ہے وہ اپنی اہلیہ پر پریشر ڈال سکتا ہے کہ بھائی کرو تم؟ اس میں تو ہم جیسا کہ ابھی خاتون نے سوال کیا تھا تو ہم نے جواب دیا، بالکل اسی طرح کا جواب ہوگا کہ شوہر اپنی بیوی پر طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہ ڈالے، اور اگر اس کی طاقت سے زیادہ اس سے کام لے رہا ہے تو یہ تو اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. پھر بھی ایسی ضرورت پڑ گئی تو کسی اور کو مددگار بنا دے، کسی اور کو مدد کے لیے رکھ لے، جیسے کسی کام والی کو رکھ لے یا پھر رشتہ داروں میں کسی کو ساتھ میں دے دے، یا پھر یہ ہو کہ بچیاں اس کی بڑے ہو گئیں یا بیٹے اس کے بڑے ہیں، وہ ہاتھ بٹا سکتے تو ہاتھ بٹائیں. یہ بھی نہیں ہو سکتا یا اویلیبل نہیں ہے تو پھر وہ خود سے ہاتھ بٹائے. اب یہ بھی نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں کرے گا، صرف اپنی بیوی پر زبردستی کر رہا ہے کہ تم اتنے لوگوں کا کھانا بناؤ اور تم کو بنانا ضروری ہے، جبکہ اس عورت کی طاقت سے باہر ہے. تو ظاہر ہے یہ شوہر کی جانب سے عورت پر ایک طرح کا ظلم ہے. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. جب ذمہ داری دی جا رہی ہے تو پھر وہ عورت ذمہ داری کس طرح نبھائے گی وہ بھی دیکھنا ضروری ہے.
تو ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں مہمانوں کے حقوق کے تعلق سے. مفتی واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب لگاتار مہمان نوازی یا مہمان کے حقوق کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں. جس طرح سے مہمان نوازی کا یہ عمل جو ہے یا سنت جس طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے سماج میں, اس کو دوبارہ فروغ دینے کے لیے کیا کچھ کوششیں ہونی چاہیے؟ مہمان نوازی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم مہمان نوازی کے سلسلے میں جو احادیث شریفہ وارد ہیں ان احادیث شریفہ کو ایک دوسرے کے سامنے ذکر کریں, احادیث شریفہ کا چرچا کریں, اس کو پھیلائیں. اور موجودہ دور میں چونکہ پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا ایک بہترین پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, سوشل میڈیا سب سے زیادہ آج کل اثر انداز ہو رہا ہے. تو ان ذرائع کو استعمال کیا جائے اور ان ذرائع پر مہمان نوازی کے سلسلے میں جو احادیث شریفہ وارد ہیں ان احادیث شریفہ کا ذکر کیا جائے, ایک دوسرے کو سنائیں. اسی طرح مساجد میں نمازوں کے بعد, فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد جو حدیثیں سنائی جاتی ہیں, مختصر جو پیغام دیا جاتا ہے, اس میں اس بات کو بھی بتایا جائے. اور جہاں جہاں گفتگو ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ صرف علماء ہی گفتگو کریں, بلکہ علماء کی اپنی ذمہ داری ہے اور قوم کے ہر فرد کی اپنی اپنی سطح پر اپنے اپنے خیال سے اپنے اپنے معیار کے مطابق یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مہمان نوازی کی اہمیت کو احادیث شریفہ کی روشنی میں اجاگر کریں. اور ایسے واقعات جو مہمان نوازی کی اہمیت کو بتلانے والے ہیں, کئی ایسے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے اور بزرگوں کے, ہمارے اسلاف کے, کہ انہوں نے مہمان نوازی کی. اور مہمان کے یہاں تک ذکر آتا ہے کہ کوئی میزبان روزے کی حالت میں ہے, مہمان آ گیا تو مہمان کے لیے میزبان نے اپنا نفل روزہ چھوڑ دیا, اس لیے کہ اگر میں روزہ ہوں, میں اگر تناول نہیں کروں گا, کھانا مہمان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا, تو مہمان کو ایک طرح کا تکلف ہو جائے گا اور اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ میں تو ان کے گھر میں آ کے کھا لے رہا ہوں لیکن وہ خود نہیں کھا رہے. اس طرح کا خیال پیدا نہ ہو جائے اور مہمان کو زیادہ کھلانے کی نیت سے انہوں نے نفل روزہ توڑ دیا, بعد میں اس کی قضا کر لی. اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. تو یہ واقعات چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, 2 سطر کے, 4 لائن کے جو واقعات ہیں, یہ واقعات اگر ہم ایک دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایک ہمت بنتی ہے اور ایک راستہ ہم کو ملتا ہے کہ مہمان نوازی کی اہمیت کیا ہے اور کیسے مہمان نوازی کرنی چاہیے. اچھا, آپ نے نفل روزہ کی یہاں پر بات کی کہ بھئی نفل روزہ ہے, اس کو توڑ کر بھی ضیافت کر سکتے ہیں. اگر کوئی رمضان کے مہینے میں مہمان آ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ سفر پہ, اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہے جی اور دوپہر کے وقت ہمارے پاس آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا اس کے لیے کھانا وغیرہ بنوائیں, اہتمام کریں؟ جی, نفل روزہ ہے تو مہمان کے لیے توڑنے کی گنجائش ہے, بعد میں اس کی قضا کی جائے گی. لیکن نفل روزہ کی بھی قضا کرنی ضروری ہے. جب شروع کر دیے کہ کوئی بھی نفل عبادت جب شروع کر دی جائے, توڑ دیا جائے اس کو, تو پھر اس کی قضا کرنی لازم ہے, واجب ہے. اب رمضان کے مہینے میں کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے اور وہ مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے, بعد میں اس کو قضا کرنا فرض ہے, تو وہ تو روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن ہم چونکہ اپنے گھر میں, اپنے شہر میں ہیں, مقیم ہیں, مسافر نہیں ہیں, لہٰذا ہم پر رمضان کا روزہ لازم ہے, ہمارے لیے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. تو نفل کے لیے توڑنے کی تو گنجائش ہے, لیکن فرض روزے کو توڑا نہیں جائے گا. اس کو تو معلوم ہی ہوگا کہ نہیں, میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو وہ مہمان ہے وہ روزے کی حالت نہیں, باقی گھر والے تو روزے دار ہیں, تو اس کے لیے لنچ کا اہتمام کریں یا نہیں کریں, یا مہمان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, چلو افطار تک میں بھی انتظار کر لوں. مہمان اپنے طور پر سوچ رہا ہے تو بات الگ ہے, لیکن مہمان پر جب شریعت نے گنجائش اس کو دی ہے تو ایسے موقع پر میزبان اس کی ضرورت کا خیال کرے. اخلاق کے مطابق یہ ہونا چاہیے کہ وہ سیدھا پوچھ لیں کہ اہتمام کر لیں. اگر یہ بولیں گے کہ آپ روزہ رہ رہے ہیں کیا بولتے, پھر وہ رعایت میں وہ بھی یہی کہے گا کہ ہاں میں رہ جاتا ہوں بولیں گا, بجائے اس کے چونکہ اس کے پاس گنجائش ہے کہ وہ مسافر ہے, روزہ چھوڑ سکتا ہے, لہٰذا اس سے مہمان نوازی کا تقاضا ہے کہ وہ یوں پوچھ لے کہ کیا آپ کے لیے ناشتے کا, دوپہر کا انتظام کیا, کتنے وقت لیں گے آپ, کیا وقت لیں گے, ایسا کچھ ایسے اشاراتی انداز میں پوچھ لے کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ آدمی, یہ مہمان روزہ رکھنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. تو اگر وہ اپنی جانب سے روزے کی آمادگی ظاہر کرتے ہیں تو پھر سب کے ساتھ سحر کریں گے, اور اگر وہ
روزے کا ارادہ نہیں رکھتے تو پھر ان کے لیے ناشتہ اور ظہرانہ جیسا بھی جس ملک میں جہاں پر جیسا کھانے پینے کا طریقہ ہے اس کے مطابق ان کو پیش کرنا چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو ناظرین، مفتی واحد علی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مہمانوں کے حقوق آج کا یہ ہمارا عنوان تھا جس پر ہم نے گفتگو کی۔ کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔